इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में सरवर कौनैन हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। इस महीने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं और बहुत सारे फ़ैज़ अल्लाह ताला ने इस महीने में जारी फरमाया है। इस सिलसिले से हम मदरसे दारुल उलूम रशीदिया बेंगलोर को तशरीफ़ लाए हैं ताकि यहाँ के मोहतमीम बानी मौलाना सैयद अब्दुल रशीद मुफ्ताई बानी व मोहतमीम से मुलाक़ात करें और इस मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर इस महीने के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें। चलिए हम पूछते हैं मौलाना सैयद अब्दुल रशीद मुफ्ताई से कि इस महीने के फ़ज़ाइल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सिताइश, तमाम किस्म की तारीफ़ें, तमाम किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार हैं जो मेरा और आपका सारे जहानों का पालने वाला, रोज़ी रोटी का मालिक है, जिसके क़ब्ज़े क़ुदरत में दुनिया की सारी ताक़तें मौजूद हैं, दुनिया की सारी क़ुव्वतें मौजूद हैं, जो अपनी दादो दहिश में, करम में, सख़ा में, इनायत में, मेहरबानी में, बंदों की देख रेख में, लेन देन में, अता व बख्शिश में अकेला है, यकता है, ताता है, तन्हा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके करने कराने में, क़ुव्वत व ताक़त में कोई उसका शरीक नहीं, साझी नहीं, साथी नहीं, हमसर नहीं, बराबर नहीं। वो परवरदिगार जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है, जहाँ से चाहता है, जितना चाहता है अता कर सकता है, और जैसे चाहता है, जब चाहता है, जहाँ से चाहता है, जिससे चाहता है, जितना चाहता है छीन सकता है। ऐसी क़ुव्वतों और ताक़तों वाले परवरदिगार के दरबार में हम सजदे शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी ज़ात है वो मेरे और आपके आक़ा ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जिनके सदक़े में ये ज़मीन बनी, ये आसमान बना, ये चाँद बना, ये सूरज बना, ये सितारे बने, ये दरख्त बने, ये पहाड़ बने, ये हवाएँ बनी। गर्ज़ जिनके सदक़े में पूरी कायनात इंसानी का वजूद हुआ, मुझे और आपको पैदा किया गया। ऐसे मुहसिन नबी, मुशफ़िक़ नबी, उम्मत के दर्दमंद नबी, उम्मत के गमख़ार नबी के दरबार में पूरी उम्मत की जानिब से हज़ारहा करोड़हा दरूद व सलाम का नजराना हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत का मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया। ये बहुत ही बड़ी अज़मत वाला महीना, शान वाला महीना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत और आपकी आमद हम सब के लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है और ऐसी कौम के दरमियान में मबूस हुए जिन पर कोई कौम हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी कौम के दरमियान में मबूस होकर जिनको आज पहले लोग जिनको कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का के नाम से याद करते थे, ऐसी कौम के दरमियान में आप मबूस होकर उन लोगों को प्यार से, महब्बत से, क़ुव्वत से, भाईचारगी से, हमदर्दी के साथ में समझाया और पूरी उम्मत के इमाम बनाकर आप तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का मुबारक महीना यह उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है
اور آج کا وہ مبارک مہینہ ہے، بچے، نوجوان، مرد، عورتیں کہاں سے کہاں تک دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں کروڑوں انسان خوشی و مسرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہاں سے وہاں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نغمے گنگنا رہے ہیں اور ترانے گنگنا رہے ہیں، نعت کے پروگرام ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج کیا بچہ، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا عمر والے، سب کے سب اسی خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مبارک مہینہ، اور پوری دنیا کی انسانیت کے فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کا مہینہ۔ اس مبارک مہینے کے لیے لوگ کئی مہینوں سے انتظار میں، اور اس مبارک مہینے میں خدمات انجام دینے والے بے شمار لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ، اور نبی کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا امت کا طبقہ ہے جو مختلف طریقوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو کر دعاؤں کے ساتھ ذکر و اذکار میں، توبہ اور استغفار میں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار رسالت میں ان کے نذرانے پہنچتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جو اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں گھومتا ہوا اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے جذبوں سے اس امت کو نوازا، اور یہ محبت کے ساتھ میں یہ امت بام عروج پر جائے، اور جب تک یہ محبت کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دنیا کے سارے مسلمان آپس میں متحد اور ایک بن کر انشاءاللہ کامیاب ہو کر یہ امت بام عروج پر جاتی ہے۔ آج کے اس مبارک ٹی وی چینل کے حوالے سے ہم آپ سے یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس مبارک مہینے میں پوری امت کے لوگوں کے لیے بہترین مثال لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مثال بنا کر، چاہے یتیم ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بیوہ ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، محتاج ہو، لاچار ہو، کمزور ہو، ضعیف، ہر انسان کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے، اور اس امت کے حوالے ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ داریوں کو سونپ دیا گیا اس امت کا، اور اب ہم کو آگے بڑھنا۔ کتنے ہی لوگ جن کو ہم نے آگاہ کیا کہ اسکالرشپ کے اعتبار سے ہو، یا غریبوں میں راشن کے اعتبار سے ہو، مسکینوں مسافروں کی خدمت ہو، یا بیماروں کا علاج معالجہ ہو، اور کہیں یتیم ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اس کے سر کے جتنے بال ہیں اتنے گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے۔ اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا انا و کافر الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طریقے سے جنت میں جائیں گے، جنت کے قریب کا مقام میرے ساتھ میں اس کا وہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اگرچہ کہ یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنی امت کو کبھی یتیم بنا کر نہیں چھوڑا۔ ہر ایک فرد بشر کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مقام دیا، دنیا کا کوئی دھرم، کوئی مذہب اس کا وہ مقام نہیں دے سکتا۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بلند و بالا مقام والا مذہب بنایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کے لیے بھی رحمت تھے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے آپ کی پوری زندگی کو لی۔ ایک ہی وہ شخصیت تھی آقا کی جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھا گیا، ایک ایک ورق لکھا گیا، پیدائش سے لے کر جوانی تک، پھر عمر دراز تک اور وفات تک کا ایک ایک لمحہ جن کی زندگی کا لکھا گیا۔ اگر کوئی وہ ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے میرے دوستو۔ اور پیدائش کے ساتھ ہی پوری دنیا کے کونے کونے میں شہرتوں کے جن کے ڈنکے بجے، وہ پوری دنیا میں اگر کوئی ذات ہے تو ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا خیرکم لأہلی،
اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا ہو۔ آقا نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین مثال ہوں۔ عورتوں کا وہ مقام دیا آقا نے، بیواؤں کو گلے لگایا، اور آپ کی ازواج مطہرات سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تمام ازواج مطہرات بیوہ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو گلے لگایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ دن بھر کا ہمارا تکلیف اور غم کا جو ماحول ہوتا، جیسے ہی آقا گھر کے اندر تشریف لاتے مسکراتے ہوئے سلام کے ساتھ میں اندر داخل ہوتے، اور آقا کو دیکھتے ہی، آقا کی آہٹ کو سنتے ہی آپ کی تشریف آوری پر جو روشنی پھیل جاتی تھی، گھر کے اندر گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنے کے لیے مجھے پریشانی ہوتی، لیکن آقا کے قدموں کی برکت سے روشنی جب پھیلتی تو میں اسے تلاش کر لیتی تھی، اور آقا کو دیکھتے ہی دن بھر کا غم میرا دور ہو جاتا تھا۔ کیا آقا علیہ السلام کی پیاری برکتیں، رحمتیں تھیں میرے دوستو، دن بھر کا غم دور ہو جاتا تھا صرف آقا کو دیکھنے سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے گھروں کے اندر، ہم لوگ دنیا کی صعوبتوں کو برداشت کر کے تکالیف مصیبتوں میں پریشان رہتے، لیکن جب بھی آقا کی خدمت میں پہنچتے خود بخود ہمارے غم دور ہو جاتے۔ ایک زیارت، ایک مبارک چہرے کا نور دیکھتے ہی ہمارے دلوں کو سکون ہو جاتا۔ والدین کے حقوق کس طرح ادا کرنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے وجود کا ایک ذریعہ بنایا، اور ماں باپ کی شفقتیں، عنایتیں، ان کی مہربانیاں اور بچوں کی پرورش کے لیے جو تکالیف اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، یہ سب پر ان کو اجر و ثواب ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا گیا، باپ جنت کا دروازہ بتایا گیا۔ کتنی بڑی شفقت والا اسلام ہوگا، مذہب ہوگا، جس نے ماں باپ کو اتنا بڑا مقام دیا صرف اولاد کی پیدائش اور ان کی پرورش پر۔ دنیا کا کوئی دھرم اپنے انسانوں کے ساتھ میں یا عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ وہ مقام نہیں بتاتا جو اسلام نے مقام دیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور اگر بیٹی کی پرورش ہے تو اس پر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بیٹے تو جا اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ اور پھر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے بیٹی جا، تیری برکت سے تیرے ماں باپ کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا۔ تو میرے دوستو، یتیم کی کفالت کے سلسلے میں، ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں، بیویوں کے ساتھ رحم اور کرم کا سلوک، اور ضعیفوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کا جو سلوک، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے خاندانوں میں جو میاں بیوی کے جھگڑے، اگر ایک مرتبہ سیرت کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گھروں کے اندر بے شمار جھگڑے۔ کتنے مسلمان مرد اور خواتین جو انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے دارالخضا اور ہمارے بڑے بڑے مسلمانوں کے ادارے ایسے ہیں جو آرام سے صلح صفائی کے ساتھ میں معاملات حل کر سکتے۔ امت کو چاہیے کہ آج اس مبارک مہینے کی مناسبت سے جو امت کے نیک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اصحاب ثروت ہیں، راشن کا انتظام کریں غریبوں کے ساتھ، اور بیواؤں کی دوائیوں کا علاج کا انتظام کریں، بچوں کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کریں، اور اس سے بڑھ کر اس مبارک مہینے میں برادران وطن، ہر ہندو بھائی کے پاس، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، جس مذہب کا بھی ماننے، جس دھرم کا بھی ماننے والا ہو، ہم اس کے پاس پہنچیں، کچھ اسے مٹھائیاں تقسیم کریں، اور اس کے بعد کچھ سیرت کی کتابیں لے جا کر ان کی خدمت میں ہم تحفتاً پیش کریں، ہم قرآن پیش کریں، سیرت کی کتابیں پیش کریں، علماء کے بیانات ان کو گفٹ دیں۔ بھائی پڑھو، سنو، اسلام کو سمجھو، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
خون کا بہترین عطیہ، جس لائن سے آدمی خدمت کر سکے، نبی کے نام سے آدمی صدقے کرے، خیرات کرے۔ کتنے ہی لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا، جب بھی یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو لوگ اپنے خون کا مبارک عطیہ دے کر بیماروں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ پڑوسیوں کو لیں، ضعیفوں کو لیں، برادران وطن ہندو بھائیوں کو بھی بلائیں۔ ہماری نماز کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہمارا دھرم کیا سکھاتا ہے؟ انسانیت سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب اسلام کو تمام دینوں پر فوقیت عطا فرما، اور اس دھرم سے بڑا دھرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ مذہب اسلام کو ایک مرتبہ کوئی آنکھوں سے دیکھ لے گا، پڑھ لے گا، سن لے گا، سمجھو میرے دوستو اس کا ایمان ضرور بھڑکے گا، آج نہیں تو وہ کل مسلمان ہوگا۔ مولانا ایک اور آخری سوال ہے، دارالعلوم رشیدیہ میں کن کن شعبوں پر آپ کا کام چل رہا ہے؟ بچوں کی تعداد کیا ہے اور کیسے مدرسے کے خدمات جاری ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا بہترین سوال کیا۔ میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ لیڈر سیاست کی طرف سے آپ نمائندے بن کر، آپ ہم سب کے قوم کے لیڈر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، نمائندے بنایا۔ پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مبارک چینل کو، عابد اسلم صاحب کی خدمات کو، فیض کو عام اور تام فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے، رحمتوں اور برکتوں کے مبارک مہینے کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل سے فیض یافتگان کو دور دور تک آپ کا فیض عام اور تام فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور آپ کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا اور آپ کے چینل کو دیکھا، آپ کے نمائندوں کو دیکھا، آپ کے خدمات کو دیکھا۔ یقیناً بڑی ارخریزی کے ساتھ، بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ آپ نے بام عروج پر پہنچایا اپنے چینل کو، اپنے ناظرین کو بر وقت صحیح معلومات فراہم کرنے کا آپ نے جو بیڑا اٹھایا، میں اس پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عابد اسلم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا، علماء کی نظر میں آپ ایک محبوب ہیں، محبوب العلماء ہیں آپ، اور قوم کے ایک نمائندے ہیں، اور قوم کا ایک باوقار ادارہ ہے آپ کا، اور جس ادارے میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں کے دنیا کے کونے کونے میں باشندگان خدا آپ کے چینل کے رپورٹ کے انتظار میں رہتے بر وقت، چاہے وہ حکومت کے نمائندے ہوں، چاہے سیاسی قائدین ہوں، چاہے کوئی اور قوم کے لیڈران ہوں، کوئی بھی ایک ایسی خبر ہو جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ رات کی تاریکی نہیں دیکھتے، دن کا اجالا نہیں دیکھتے، اور اپنی بے انتہا مشکلات کے باوجود آپ ضرور وہاں تک پہنچتے ہیں، آپ کی رسائی وہاں تک ہے۔ اللہ قدم قدم پر آپ کی رہبری فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ آج بھی ایک مبارک دن ہے، اور آپ نے ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارے اس مدرسے کا رخ کیا۔ آپ کی محبت کو، آپ کے جذبات کو سلام ہو۔ آپ آج یہاں تشریف لائے، اور آج آپ نے ہمارے ادارے کا معائنہ کیا۔ بہت قدیم زمانے سے آپ کے ہمارے گہرے روابط، کئی سال پرانے آپ ہمارے کرم فرماؤں دوستوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو بھی قبول فرمائے، خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ آپ نے جو کچھ پوچھا، سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے سے ہمارے بھی ایک مدرسے کے ایک تعارف کو آپ نے اس کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ مدرسہ الحمدللہ پچھلے 5 سال پرانا ادارہ ہے۔ یہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علامہ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے، ان کی مستجاب دعاؤں کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہوا، اور الحمدللہ 8 بچوں سے ادارہ شروع ہوا۔ آج یہاں 80 سے زیادہ 120 طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں، اور حفظ، ناظرہ، دینیات، اور اس کے علاوہ مکمل عالم کورس بخاری شریف تک کی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ یتیم خانے کا اہتمام کیا گیا۔ پچھلے 1 سال سے الحمدللہ یتیم خانہ ہمارے یہاں ہیں، جس میں 35 سے 40 طلبہ ہمارے یہاں ہیں، جن کی مکمل کفالت، کپڑے، کتابیں، صندوق، بستر، بالٹی، جگ، پلیٹ، گلاس، تمام ضروریات بچے کے فارغ ہونے تک، بچے سے لے کر بڑے ہونے تک، حافظ عالم ہونے تک
پورے اخراجات مدرسے کے حوالے ہیں، اور الحمدللہ بچوں کے کھانے پینے کا بڑا بہترین نظم ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، حالات کی نزاکت اور تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہم نے انگریزی اسکول کا انتظام کیا، انگلش، کنڑ، میتھس، سوشل سائنس، میتھمیٹکس، ساری چیزیں، کمپیوٹر کورسز ہیں، اور الحمدللہ SLC کے طلبہ یہاں زیر تعلیم، SLC اور سیکنڈ PU تک کی تعلیم کا ہم نے ایک بڑا منظم انتظام کیا ہے۔ اسکول کے لیول پر باہر سے ٹیچرز یہاں آتے ہیں اور اچھی نالج کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے۔ الحمدللہ بیجاپور، گلبرگہ، دھارواڑ، بیدر، بಳ್ಳاری، ہاسپیٹ، پورے کرناٹک کے، آندھرا کے، تمل ناڈو کے مختلف مقامات سے اب تک یہاں بچے آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ 35 سے 40 طلبہ یہاں سے اب تک فارغ ہوئے ہیں، اور آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی طرف سے دامے، درمے، خدمے، سخنے، جس لائن سے بھی آپ ہمارے مدرسے کے ساتھ محبت کا سلوک فرمائیں گے، مدرسے کے مالی اخراجات کی پریشانیوں کے سلسلے میں ہو یا مدرسے کے مالی مشکلات کے سلسلے میں ہو، جس لائن سے بھی ہو، آپ کے دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں، دین کی خدمت کے خلے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کے بہترین خلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اور فضلاء کا ایک ایسا جال پورے ہندوستان میں پھیلا رکھا ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس کی سرکوبی کے لیے علماء میدان میں آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہر لائن سے علماء نے امت کی رہبری کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ مبارک خدمتیں ہمارے یہاں ہو رہی، اور یہ اکابر کے نقش قدم پر، ان اکابر کے نام سے منسوب ہے یہ ادارہ۔ ایک مدرسہ ہے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اور ہمارے ساتھ ایک مسجد ہے مدرسے کے ماتحت میں جس کا نام اکابر ہند مسجد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نام سے رکھا گیا۔ 2 اکابر، 2 مجاہدین آزادی ہند، 2 فریڈم فائٹر، ایک حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 اکابر کے نام سے یہ 2 ادارے قائم ہیں، اور اکابر کا فیض عام اور تام ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارے طلباء فارغین نے بھی کئی جگہ مکاتب کھولے ہیں اور کئی جگہ مدارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیض پہنچتا جا رہا اور پھیلتا جا رہا، اور پوری امت اس سے فیض یافتہ ہو رہی۔ آپ سے بھی گزارش، اور آپ وقت نکال کر آپ کے دوست احباب کے ساتھ بھی مدرسے کا ایک معائنہ کریں، کیا خدمات ہیں، کیا جذبہ ہے، اور دین کو پھیلانے کا کیا شوق ہے، کیا خدمتیں یہاں پھیل رہی ہے اور انجام دی جا رہی۔ ایک طرف ان کے ساتھ میں حافظ عالم کی سند ہوگی، تو ایک طرف ان کے ساتھ میں ڈگری اور SLC اور سیکنڈ PU کی سند ہوگی۔ ایسی خواہش ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیں، نظر بد سے حفاظت فرمائیں، اور دیکھنے والوں کو اور سامعین کو، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء، السلام علیکم۔